मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरी खल्की कुल्लिहिम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिम। हम्द व सलात के बाद नाज़रीन गिरामी क़दर, अब हम माह मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी में हैं और 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को तारीख़ इस्लाम के अंदर वो वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें अहले बैत अतहार ने अज़ीमुश्शान कुर्बानियाँ दी दीन इस्लाम के लिए। और इमाम आली मुक़ाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानियाँ और आपके रफ़क़ा की और आपके भांजों की, भतीजों की, भाइयों की कुर्बानियाँ और 8 सहाबा भी उस लश्कर में शरीक हैं। तो कुरान मजीद फरमाता है कि जो राय खुदाबंदी में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा गुमान न करो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के हुज़ूर उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। इमाम आली मुक़ाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल और आपके नवासे और as-सय्यद अत-ताहिर इब्न ज़हरा और शहीद मज़लूम जो कि शाबान मुअज़्ज़म 4 हिजरी को 5 शाबान मुअज़्ज़म को मदीना तैयबा में आपकी विलायत बासादत हुई। और शेख बासम मिकदाश अपनी किताब मनाक़िब व फ़ज़ाइल आले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, कानुल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यद अहले ज़मानिही, इमाम आली मुक़ाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अपने ज़माने के सरदार थे। व हब्ब अहलिल अर्द इला अहलिस समा, और रूए ज़मीन पर आसमान वालों के लिए सबसे ज़्यादा महबूब हस्ती इमाम आली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपने मदीना तैयबा में क़याम फरमाया, यहाँ तक कि अपने वालिद गिरामी के साथ कूफ़ा आए जब दारुल खिलाफ़ा बना, फिर जंग जमल में, जंग सफ़ीन में शरीक हुए और ख़वारिज को कत्ल किया। और इमाम सैयदना अली हैदर करार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत के बाद अपने भाई इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रहे, यहाँ तक कि 6 माह की खिलाफत के बाद उन्होंने मामला हुकूमत के हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया। तो फिर आप मदीना तैयबा में ही रहे, यहाँ तक कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया। आप वज़ाइफ लेते रहे और जिहाद करते रहे। तो उसके बाद जब यज़ीद तख्त नशी हुआ तो उसने बैत लेना चाही, तो हज़रत इमाम आली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला बिन उमर ने भी, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जो मक्का में थे, हज़रत इमाम आली मुक़ाम शहज़ादा गुलगू राक़िब दोश मुस्तफ़ा वो अज़ीमुश्शान हस्ती हैं कि अल हुसैन मिनल मुबश्शिरीन बिल जन्नह, कि हुसैन जो है वो उन हस्तियों में से है जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई। वन्नो सयुक्तलो शहीदन, और जिन्हें ये खुशखबरी दी गई कि जब उन्हें मौत आएगी तो शहादत की मौत आएगी। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरावी हैं कि आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला रजुल मिन अहलिल जन्नह, कि जिसको ये अच्छा लगे कि वो
جنتی شخص کو دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی کو دیکھ لیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت یعلا بن مرہ راوی ہیں اس حدیث کے، حسین منی وانا من حسین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ حسین سبت من الاسباط، وہ نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ حضرت امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانہ صلی اللہ علیہ وسلم بنور الوحی، نور وحی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا ما سیحدث بین و بین القوم، کہ امام علی مقام اور دیگر لوگوں کے درمیان جو حادثہ ہوگا، فخصہ بالذکر، آپ نے بطور خاص اس کا ذکر کیا، وبین انہما کالشیء الواحد فی وجوب المحبہ، اور آپ نے بیان فرما دیا کہ وجوب محبت میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میری محبت بھی تم پر لازم ہے اور حسین کی، وحرمت التعرض والمحاربہ، اور آپ کی عزت و ناموس اور آپ کے خلاف جو جنگ کرے گا وہ بھی ایک ہی بات ہے، یعنی بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انا حرب لمن حاربکم، اے اہل بیت جو تم سے جنگ کرے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، وسلم من سالمکم، اور جو تمہارے ساتھ صلح کرے گا اس کے ساتھ میری صلح ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا احب اللہ من احب حسین، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ تو واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو یہ سب محبتیں اور امام علی مقام کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ آپ کی کرامتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کے فضائل کثیر ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے، قرآن میں بیان کیے گئے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم الشان ہستی کے جن کی شہادت کی خبر جبریل امین نے آ کر دی کہ ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لھا کربلا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت امام علی مقام کو شہید کر دے گی اس مقام پر جس کو کربلا کہتے ہیں، اور وہاں کی مٹی بھی جبریل امین لے کر آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ جماعت کو لے کر نہیں گئے، صحابہ کو لے کر نہیں گئے، اور کوفیوں کے خطوط آئے، ان کے پیغامات آئے، تو آپ اپنے رفقا اور بال بچوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، بدتر افراد کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیان فرما دیا وجہ کو، اور آپ نے خطبہ دیا جس کو ابو محنف نے عقبہ بن ابی الایزار سے روایت کیا کہ ان الحسین خطب اصحاب و اصحاب الحر بالبیضہ، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضہ پر اپنے اصحاب کو اور اصحاب حریت کو خطبہ ارشاد فرمایا، ثم قال، اور آپ نے فرمایا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اے لوگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، کہ جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو حلال قرار دے رہا ہو، پامال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ رہا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ حکومت کر رہا ہو، تو جو اس کو دیکھے فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، تو وہ اس کے خلاف غیرت کا اظہار نہ کرے یا اسے تبدیل کرنے کے لیے اپنے قول اور عمل سے اس کا اظہار نہ کرے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ جہاں وہ ظالم بادشاہ کو داخل کرے اس کے ساتھ دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے۔ یہ حدیث پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 محرم الحرام کو
مقام بیضا پر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے حدیث پاک پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ واضح کر رہا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آئے اور حج کے ایام ہیں، اور آپ پھر مکہ المکرمہ سے میدان کرب و بلا کی طرف کیوں آئے؟ اس کی وضاحت آپ نے خود فرما دی، اور اس خطبے کو سب نے نقل کیا، اور ابن الاسیر نے الکامل فی التاریخ کے اندر معتبر کتاب میں نقل کیا۔ وہ ارشاد آپ کا سننے کے قابل ہے۔ آج جو لوگ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں، شانوں، فضائل و مناقب اور آپ کے میدان کرب و بلا کی طرف جانے پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب آپ خود ہی ارشاد فرما گئے ہیں، تاکہ صبح قیامت تک ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے اور میرے میدان کرب و بلا کی طرف جانے کا جو مقصد ہے وہ واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا الا وان ہؤلاء قد لازموا طاعۃ الشیطان، ظالم بادشاہ کو جو دیکھے گا اور پھر اس کے خلاف غیرت کا اظہار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ اور سنو، ان یزیدیوں نے شیطان کی طاعت کو لازم قرار دے لیا ہے، وَتَرَكُوا طاعۃ الرحمن، اور رحمان کی طاعت کو چھوڑ دیا ہے، وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، اور انہوں نے اپنی سلطنت کے اندر فساد بپا کر دیا ہے، وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ، اور حدود الہی، نظام تعزیرات، نظام حدود کو انہوں نے معطل کر دیا ہے یزیدی حکومت نے، وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور جو مال غنیمت ہے یا بیت المال ہے اس کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا ہے، وَأَحَلُّوا حرام اللہ، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حلال قرار دے لیا ہے، وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ، اور جن کو حلال قرار دیا ہے ان کو حرام قرار دے دیا ہے، وَأَنَا حَقُّ مَنْ غَيَّرَ، تو مجھے زیادہ حق ہے کہ میں یہاں غیرت کا اظہار کروں یا یہاں تبدیلی کی کوشش کروں، وَقَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ، تمہارے خطوط میرے پاس آئے۔ یہ وہ مقصد ہے، مشن ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اپنی زبان مقدس سے بیان فرما رہے ہیں۔ وَقَدِمَتْ عَلِيَّ رُسُلُكُمْ بِبَيَّتِكُمْ، اور تمہارے قاصدین آئے، قاصد آئے وہ بیعت کے حوالے سے، أَنَّكُمْ لَا تُسْلِمُونِي وَلَا تَخْذُلُونِي، کہ وہ مجھے دشمن کے سپرد نہیں کریں گے، میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فَإِن تَمَّمْتُمْ عَلَىٰ بَيْعَتِكُمْ تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، اگر تم اپنی بیعت پر قائم رہو گے، اسے مکمل کرو گے تو تم ہدایت کو پاؤ گے۔ فانا حسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، وابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفسی ما انفسکم، اگر تم میری بیعت کرو گے، میرا ساتھ دو گے تو میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہے، واہلی ماہلیکم، اور میرے اہل تمہارے اہل کے ساتھ ہیں، فالکم فی اسوۃ، اور تمہارے لیے میری سیرت میں نمونہ ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ، اور تم وعدہ خلافی کرو، جو خطوط تم نے بھیجے، جو قاصد تم نے بھیجے اور سینکڑوں خطوط بھیجے، اگر تم وعدہ خلافی کرتے ہو، وَخَلَعْتُمْ بَيْتِي مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، اور اپنی گردنوں سے میری بیعت کا پٹا اتار دیتی ہو، فَلَعَمْرِي، تو مجھے اپنی زندگی کی قسم، مَا هِيَ لَكُمْ بِنُكْرٍ، تو یہ تمہارے لیے کوئی اجنبی بات نہیں ہے، تم ایسا کر سکتی ہو کوفیو، لَقَدْ فَعَلْتُمُوهَا بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّ مسلم، تم پہلے یہ غداری اور یہ دھوکہ اور یہ ظلم میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ، میرے ابھی میرے باپ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر چکے ہو، اور میرے برادر مکرم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم شہید کر چکے ہو، اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم شہید کر چکے ہو، وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ، جو تمہارے دھوکے میں آئے تو وہ دھوکہ کھا گیا، فَحَظَّكُمْ أَخْطَأْتُمْ، پر تمہارا نصیب جو ہے وہ تو غلطی کرنا ہے، وَنَصِيبَكُمْ ضَيَّعْتُمْ، اور تم نے اپنے نصیب کو ضائع کر دیا، وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو جو عہد کو توڑتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بے نیاز کر دے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضا پر 8 محرم الحرام
61 ہجری کو جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ کے میدان کرب و بلا کی طرف اور کوفہ کی طرف سفر کی وضاحت کر رہا ہے اور واضح کر رہا ہے، اور اس کے اندر یزیدی حکومت کے جو کارنامے ہیں جن سے دین اسلام کی بنیادیں منہدم ہو رہی ہیں اور دینی اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے، آپ نے ان سب چیزوں کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سامدی ما بالموت عار علی الفتح، میں تو ضرور اس راہ پر چلوں گا اور جو ہے نوجوان کے لیے موت عار نہیں ہے، اذا ما نوى حقا وجاہد مسلما، جب وہ حق کی نیت کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد کرے تو پھر اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کرب و بلا کے اندر اپنے رفقا کا، اپنے عزیزوں کا اور اپنے بانجوں کا، بھتیجوں کا، برادران کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور بالآخر اپنی جان کا نذرانہ بھی آپ نے پیش کر دیا، اور آپ نے دین اسلام کو مضبوط کیا، اور دین اسلام کی جو اقدار بدل رہی تھیں ان کی آپ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے